अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू राजी टीवी। इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट की मुनफरिद दुनिया, जहां ढेर सारी कहानियां, नॉवेल्स और सियासी अपडेट्स और उसके अलावा आपकी पसंद के टॉपिक्स पर वीडियोस पोस्ट की जाती हैं। राजी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल पर हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट फौरी मिल सके। शुक्रिया। खौफनाक मंदिर एपिसोड 3। शाजिया के अंदर दाखिल होते ही मंदिर का दरवाजा दोबारा बंद हो गया। शाजिया ने पलट कर देखा तो दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा था। हुलिये से वो मंदिर का कोई पुजारी दिखाई देता था। इसने शाजिया से कहा, शाजिया देवी, मेरे साथ आओ। पंडित शंकर लाल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी वजह से अभी तक पूजा पाठ शुरू नहीं हुई। शाजिया इस पुजारी के पीछे चल दी। वो एक राहदारी में दाखिल हुआ और बाएं जाने वाक़े एक दरवाजे पर रुक गया। इसने दरवाज़ा खोला और शाजिया से बोला, अंदर चली जाओ, पंडित शंकर के पास पहुंच जाओगी। दरवाजे की दूसरी तरफ नीम तारीकी थी। शाजिया ने अंदर कदम रखा, लेकिन इसका पांव फर्श पर पड़ने के बजाय खला में पड़ा तो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और दूसरे ही लम्हे वो सर के बल इस खला में गिरती चली गई। वो गहरे तारीख खला में हाथ पांव मारते हुए चिल्लाई और फिर इसके होश और हवास तारीकियों में डूबते चले गए। फिर इसे होश आया तो उसके पास रोशनी थी। इसने जहन पर जोर दिया और इसकी याददाश्त लौट आई। इसने सर को हरकत दी और इधर उधर देखा। वो एक कमरे के फर्श पर दराज थी। एक तरफ चिराग जल रहा था। चिराग के सामने वाली दीवार के पास एक भयानक शक्ल वाली बड़ी मूर्ति खड़ी थी जिसके कई हाथ थे। इसे देखकर शाजिया खौफ से चीख पड़ी। इसी लम्हे बाईं जानिब से आवाज़ आई, घबराओ मत शाजिया, ये काली देवी है। शाजिया ने बेइख्तियार आवाज़ की सिम देखा और उछल पड़ी। इस तरफ दरवाजे में पंडित शंकर लाल खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसकी खौफनाक आंखों में अनोखी चमक थी। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है पंडित जी? वो उठते हुए खौफजदा लहजे में बोली। तुम मंदिर में हो शाजिया, वो इसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मगर पुजारी की गलती से तहखाने में गिर गई थी। मुझे यहाँ से निकालो, मैं वापस जाना चाहती हूँ, शाजिया ने तेजी से कहा। क्या हमारी पूजा पाठ नहीं देखोगी? शंकर लाल ने करीब आकर पूछा। नहीं, मैं वापस जाऊंगी, वो इसकी आंखों में हवस और दरिंदगी महसूस करके लरसते हुए बोली। ठीक है, लेकिन वापसी के लिए काली देवी की इजाज़त ज़रूरी है, वो मुस्कुराते हुए बोला। देखो तो काली देवी की निगाहें क्या कह रही हैं, इसी से इजाज़त मांगो। शाजिया ने काली देवी के चेहरे की तरफ देखा और उसकी आंखों पर नज़र पड़ते ही उसके जहन को झटका सा लगा। काली देवी की पथरीली आंखों में एक मशहूर कुन चमक थी जो इसके जहन पर अजीब सा खुमार तारी कर रही थी। वो कोशिश के बावजूद इससे निगाहें न हटा सकी। उसकी सांसें बहकने लगीं और जज्बात अंगड़ाइयां लेने लगे। चंद लम्हों बाद इसे अपने जिस्म पर एक हाथ रेंगता हुआ महसूस हुआ। फिर अचानक इसके जहन को ज़ोरदार झटका लगा और इसके जहन पर छाया हुआ खुमार एकदम साफ हो गया। इसके सोचने समझने की सलाहियतें लौट आई। दूसरे ही लम्हे इसने यकदम दोनों हाथों से खुद पर झुके हुए वजूद को धक्का दिया और मुखालिफ सिमत में दौड़ पड़ी। दौड़ते हुए इसने न जाने कितना फासला तय किया था कि एकदम ठोकर खाकर मुंह के बल गिर पड़ी और वो तेजी से उठी और ठिठक कर रह गई। वो खुले आसमान के नीचे मरघट के बुलंद टीलों के दरमियान खड़ी थी। मरघट की फिजा में जले हुए गोश्त और हड्डियों की सड़ान फैली हुई थी और चांद की रोशनी में इसके सामने एक बुढ़िया खड़ी थी जो इसकी तरफ देख रही थी। बुढ़िया के चेहरे पर झुर्रियां थी और उसके खुले बाल घुटनों तक पहुंच रहे थे। लड़की, तुम कौन हो और कहाँ जाना है? बुढ़िया ने मुस्कुरा कर सवाल किया, मगर उसके लहजे में अजीब सी ठंडक भी थी। मैं शाजिया हूँ, कृष्ण कुमार की मेहमान, मुझे उसके घर जाना है, शाजिया खौफजदा लहजे में बोली। ओ, तुम कृष्ण कुमार की मेहमान हो, कमाल है, बुढ़िया ने हैरत से कहा। हाँ, मगर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? शाजिया ने तेजी से पूछा। मैं कृष्ण की खाला हूँ, अपने पति के मरने के बाद से यहीं रहती हूँ, बुढ़िया ने हंसकर कहा। उसकी हंसी सुनकर शाजिया की रीढ़ की हड्डी में सर्दी और एक अजीब सी सर्द लहर दौड़ गई। आओ मैं तुम्हें गांव में पहुंचा देती हूँ,
بڑھیا نے دوبارہ کہا اور پلٹ کر چل دی۔ شازیہ نے اس کے پیچھے قدم بڑھا ہی تھا کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی، ہمارا حصہ مت بھولنا۔ شازیہ نے پلٹ کر دیکھا اور خوف کی شدت سے اس کے پاؤں زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ پیچھے کوئی نہ تھا، لیکن بائیں جانب ٹیلے کی ڈھلان پر ایک انسانی کھوپڑی حرکت کر رہی تھی۔ یقیناً اسی سے آواز بلند ہوئی تھی۔ شازیہ کا خوف سے بدن لرزنے لگا۔ اس نے جلدی سے پلٹ کر بڑھیا کی طرف دیکھا تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ خالہ تم کہاں ہو؟ شازیہ نے خوف زدہ انداز میں زور سے ایک چیخ لگائی، لیکن جواب میں سے کوئی آواز نہ آئی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو دائیں جانب ٹیلے کے اوپر 3 عورتیں بیٹھی دکھائی دیں۔ تم کسے پکار رہی ہو؟ ان میں سے ایک نے شازیہ کو مخاطب کیا۔ کرشن کمار کی خالہ کو۔ وہ کہاں چلی گئی؟ شازیہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا جواب سن کر تینوں ہنسنے لگیں۔ پھر ان میں سے ایک بولی، ابھی آ جائے گی، اتنی دیر ہم سے باتیں کرو۔ تم کون ہو؟ شازیہ کو ان سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ ہم وہ، اور ہنس کر بولی، ہم وہی ہیں جن کی موت کا تماشا دیکھنے تم یہاں آئی ہو۔ مگر تم تو زندہ ہو، شازیہ نے خوف سے ہکلاتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہم زندہ ہیں۔ اس نے حیرت سے اپنے ساتھی عورتوں کی طرف دیکھا اور وہ سب یکدم غضبناک نظر آنے لگی۔ اس نے شازیہ کو گھورتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، آؤ اسے بتائیں کہ ہم کس حد تک زندہ ہیں۔ اس نے ہمیں زندہ کہہ کر ہماری قربانی کی توہین کی ہے۔ وہ سب اٹھی اور خطرناک تیوروں کے ساتھ ٹیلے سے اترنے لگیں۔ شازیہ کو خوف سے رگوں میں خون جمنے لگا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ ستی ہونے والی عورتوں کی روحیں ہیں۔ وہ ٹیلے سے اتر کر شازیہ کی طرف بڑھی ہی تھی کہ شازیہ خوف سے چلائی اور اس نے دوڑ لگا دی۔ عقب سے ان عورتوں کے قہقہے سنائی دیے۔ شازیہ بدحواس ہو کر دوڑتی چلی گئی۔ بچاؤ بچاؤ! اچانک اس نے ٹھوکر کھائی اور منہ کے بل زمین پر آ گری۔ اس نے جلدی سے سنبھل کر پیچھے دیکھا تو وہ ایک جلی ہوئی انسانی کھوپڑی کے اوپر سے ٹکرا کر گری تھی، جس سے ٹکرا کر گرنے کے بعد اس نے اٹھ کر جلدی سے اپنے کپڑے جھاڑے۔ کھوپڑی دیکھ کر وہ ابھی دہشت زدہ ہوئی ہی تھی کہ اس کے پیچھے سے مزید زوردار چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ شدید دہشت زدہ ہو گئی تھی اور پھر اس نے بدروحوں کی طرف دیکھا تو بدروہیں یا عورتیں تیزی سے اس کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھیں۔ شازیہ نے خوف سے چیخ ماری اور پھر اٹھ کر دوڑ پڑی۔ رک جاؤ لڑکی، تم بچ کر اس مرگھٹ سے باہر نہیں جا سکو گی۔ عقب سے ایک عورت کی غراہٹ آمیز آواز ابھری۔ شازیہ اس کی دھمکی سن کر اور تیزی سے دوڑنے لگی۔ مرگھٹ کی بدروہیں اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ وہ بھیانک چیخ سن کر تنویر بے سختہ اچھل پڑا اور رانی اس کی آغوش سے نکل گئی۔ وہ خوفزدہ ہو کر غار کے دوسرے حصے کی طرف دیکھنے لگا، لیکن گہری تاریکی میں کچھ نظر نہ آیا۔ وہ خوفناک چیخ اسی سمت سے آئی تھی اور اس کے اندازے کے مطابق کسی عورت کی تھی۔ رانی تم کہاں ہو؟ اس نے خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں رانی کو پکارا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ غار میں مکمل سناٹا طاری تھا اور رانی کی سانسیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ شاید وہ چیخ سے ڈر کر بھاگ گئی تھی۔ تنویر نے ڈرتے ڈرتے اندھیرے میں ادھر ادھر ہاتھ چلائے کہ شاید رانی وہیں قریب ہو، لیکن رانی کی بجائے اس کے ہاتھ غار کی دیواروں سے ٹکرائے اور ان میں کوئی سخت چیز دبی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اس سخت چیز پر ہاتھ پھیرا اور خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ وہ سخت چیز بناوٹ کے لحاظ سے کوئی خشک انسانی کھوپڑی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے بھوکلا کر ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ اس کے ذہن میں خیال ابھرا کہ اسے فوراً غار سے نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ اندازے سے اس طرف پلٹا جدھر سے غار میں داخل ہوا تھا۔ باہر بھی اندر کی طرح تاریکی تھی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھانے لگا، مگر 10-12 قدم چل کر بھی وہ کھلے آسمان کے نیچے نہ پہنچا تو اسے خوف کا ایک اور جھٹکا لگا کہ شاید وہ غار کے دہانے کی طرف جانے کے بجائے غار کے اندرونی حصے کی طرف جا رہا ہے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ رانی کے ساتھ غار میں داخل ہو کر 2-4 قدم ہی چلا تھا اور رک گیا تھا، لیکن اب دوبارہ جبکہ وہ پلٹ کر باہر جانے لگا تھا تو 10-12 قدم چلنے کے باوجود وہ غار سے نہیں نکل سکتا تھا۔ یقیناً وہ غلط سمت میں جا رہا تھا۔ یہ خیال آتے ہی وہ رکا اور پلٹ کر چلنے لگا۔
اس طرف 20-25 قدم چلنے کے باوجود غار کے دہانے تک نہ پہنچ سکا، پھر بھی وہ رکنے کے بجائے چلتا رہا۔ ابھی وہ 40 قدم چلا ہی تھا کہ عقب سے کچھ ایسی آواز آئی جیسے کچھ لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہوں، لیکن اس کے رکتے ہی پیچھے سے آنے والی قدموں کی آہٹیں بھی رک گئیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے چہرہ گھما کر پیچھے دیکھا تو اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر دوبارہ آگے بڑھنے لگا۔ تب عقب سے قدموں کی آہٹیں بھی دوبارہ سنائی دینے لگیں، لیکن اب ہلکی ہلکی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے دو عورتیں آپس میں سرگوشی کے انداز میں باتیں کر رہی ہوں۔ ان کے الفاظ تنویر کی سمجھ میں نہ آ سکے کیونکہ وہ ہندی زبان میں باتیں کر رہی تھی اور آواز بھی بہت ہلکی تھی۔ تنویر نے خوف سے لرزتے ہوئے اپنی رفتار بڑھا دی۔ سردی کے باوجود خوف سے اس کا بدن پسینہ پسینہ ہوتا جا رہا تھا اور پاؤں ڈگمگا رہے تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے غار کی دیوار کو چھوتا ہوا چل رہا تھا۔ مزید 10-12 قدم چلنے کے بعد غار بائیں جانب مڑ گیا۔ وہ بھی دیوار کے ساتھ اسی طرف مڑا تو روشنی دیکھ کر اچھل پڑا۔ موڑ کے دوسری جانب غار کسی گول کمرے کی طرح وسیع و عریض تھا، جس میں عجیب ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی جس کا کوئی ذریعہ نظر نہ آ رہا تھا۔ وہاں وسط میں ایک سفید چادر فرش پر بچھی ہوئی تھی جس پر 2 سرخ کشمیری سیب اور ناشپاتی رکھی گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ رانی غار کے اسی حصے میں رہتی ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ آگے بڑھے یا واپس چل دے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ فیصلہ کر پاتا ایک سرد سی آواز گونجی، آگے آ جاؤ بابو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ وہ آواز رانی کی ہی تھی۔ تنویر نے اس سے دیکھا، غار کے اس حصے میں تاریکی تھی اور اس میں سے 2 آنکھیں چمک رہی تھی۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر تنویر خوف سے جھرجھری لے کر رہ گیا۔ ان آنکھوں سے خون خواری ٹپک رہی تھی۔ وہ نہ جانے کس کی آنکھیں تھیں، کم از کم وہ رانی کی خوبصورت غزالی آنکھیں تو ہرگز نہ تھیں۔ اس نے صرف ایک لمحہ ان آنکھوں کی طرف دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا لیں۔ اسے دوبارہ ادھر ادھر دیکھنے کی ہمت نہ پڑی۔ وہ خوف سے خشک ہوتی ہوئی آواز میں بولا، رانی تم کہاں ہو، سامنے آؤ۔ جواب میں غار کے تاریک حصے سے قدموں کی آہٹیں ابھرنے لگیں۔ اس نے بے اختیار دوبارہ اس طرف دیکھا۔ خونخوار آنکھیں حرکت کر رہی تھی اور آہٹیں قریب آتی جا رہی تھی۔ پھر چند لمحوں بعد اس کی طرف سے آنے والا روشنی میں آیا اور اسے دیکھ کر خوف سے تنویر کی رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ مرگھٹ کی بدروؤں سے بچنے کے لیے شازیہ بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑ رہی تھی۔ چند منٹ بعد ہی اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں اور وہ لڑکھاتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ یہ کیفیت نہ جانے کتنی دیر طاری رہی۔ پھر اس کی آنکھیں کھلی تو وہ نرم گیلی زمین کے بجائے پختہ فرش پر پڑی تھی۔ اسے بدروؤں کا خیال آیا تو تیزی سے اٹھ بیٹھی، لیکن ماحول کا جائزہ لیتے ہی وہ حیران رہ گئی۔ بدروئیں غائب تھی اور وہ کسی عمارت کی راہداری میں موجود تھی۔ وہ راہداری کافی طویل تھی اور اس کے اختتام پر ایک دیوار تھی جس میں بنے تاقچے میں ایک چراغ جل رہا تھا۔ دائیں بائیں کئی کمرے تھے جن کے دروازے بند نظر آ رہے تھے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو عقب میں چند فٹ کے فاصلے پر ایک بڑا چوبی دروازہ نظر آیا جو بند تھا۔ وہ خوفزدہ ذہن کے ساتھ سوچنے لگی کہ وہ کس عمارت میں ہے اور یہ عمارت کہاں واقع ہے۔ وہ بدحواسی کے عالم میں مرگھٹ سے بھاگی اور اس کے بعد عمارت میں داخل ہوتے ہی شاید گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ راہداری میں گمبھیر سناٹا تھا اور کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن چراغ کی موجودگی سے ظاہر ہوتا تھا کہ عمارت ویران نہیں ہے اور اس کے علاوہ بھی کوئی عمارت میں موجود تھا۔ وہ اٹھی اور راہداری کے بند دروازے کی طرف بڑھی۔ قریب پہنچ کر اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ شاید دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے دروازے پر زور سے 2-3 ہاتھ مارے اور انتظار کرنے لگی، لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ چند لمحوں بعد اس نے مایوس ہو کر راہداری کے دوسرے حصے کی طرف دیکھا اور اس طرف بڑھنے لگی۔ پرانی طرز کے چوبی دروازے ظاہر کر رہے تھے کہ وہ عمارت قدیم زمانے کی تھی۔ راہداری کے وسط میں پہنچ کر
وہ رکی اور بلند آواز سے بولی، کوئی ہے؟ تم کون ہو؟ جواب میں آخری کمرے کی طرف سے ایک آواز ابھری، لہجے میں نرمی تھی۔ بولنے والا کوئی مرد تھا۔ میں گاؤں میں مہمان ہوں، بھٹک کر ادھر آ گئی تھی، مگر اب باہر کا دروازہ بند ہے، شازیہ نے بتایا۔ یہاں آ جاؤ لڑکی، آخری کمرے سے آواز آئی۔ میں ذرا مصروف ہوں، شازیہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر آخری کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جلد ہی اس کمرے کے پاس پہنچ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے آہستہ سے دستک دی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ ایک دو لمحوں بعد اس نے دوبارہ دستک دی۔ اندر آ جاؤ لڑکی، دروازہ بند نہیں ہے۔ اس بار اندر سے وہی مردانہ آواز ابھری۔ شازیہ نے دروازے پر دباؤ ڈالا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر تاریکی تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ اسی لمحے اندر سے آواز ابھری، اندر آ جاؤ، جھجکو مت، میں بھی چراغ جلاتا ہوں۔ شازیہ نے ڈرتے ڈرتے تاریک کمرے میں قدم رکھا۔ اندر داخل ہو کر وہ رک گئی۔ کمرے میں کسی کی گہری گہری سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ شازیہ روشنی ہونے کا انتظار کرنے لگی لیکن اچانک اسے عقب میں ہلکی سی ایک چرچراہٹ سنائی دی۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا اور بے ساختہ اچھل پڑی۔ کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف جھپٹی۔ ٹھیک اسی لمحے کمرے میں چراغ کی روشنی پھیل گئی اور اس نے پلٹ کر دیکھا۔ کمرے میں سامنے والی دیوار کے ایک تاکچے میں چراغ جل رہا تھا۔ اس نے روشنی میں ادھر ادھر دیکھا۔ بائیں جانب کے کونے میں ایک چارپائی پر کوئی چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ اس کے سوا وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ کسی قسم کا سامان سونے والے نے سر پر پاؤں تک چادر اوڑھ رکھی تھی۔ شازیہ کو حیرت ہوئی کہ وہ آدمی کہاں ہے جس نے اسے اندر آنے کو کہا تھا، اور چراغ کس نے جلایا تھا؟ اس نے سونے والے کو مخاطب کیا، تم کون ہو اور چراغ کس نے جلایا؟ جواب میں سونے والے نے اپنی چادر اتار پھینکی اور اسے دیکھ کر شازیہ کی خوف سے چیخ نکل گئی۔ وہ سفید لمبے بالوں والی ایک خوفناک بڑھیا تھی جس کا چہرہ انتہائی بھیانک تھا۔ دونوں ہونٹ کٹے ہوئے تھے جن سے لمبے لمبے دانت جھانک رہے تھے۔ جسم انتہائی کمزور اور دبلا پتلا تھا۔ آنکھوں میں خون کی سرخی تھی۔ لباس سے محروم اس کا بدن توے کی مانند سیاہ تھا اور پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ یقیناً وہ کوئی چڑیل تھی۔ تنویر کا دہشت سے برا حال تھا۔ کالی چڑیل اس کی طرف بڑھتے ہوئے اسے اپنے خوفناک آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ تنویر کا دل چاہا کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلے لیکن وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے زمین میں اس کے پاؤں جکڑے گئے ہوں۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی لیکن حلق خشک تھا، اس لیے آواز بھی نہ نکل سکی۔ کالی چڑیل اور اس کے درمیان فاصلہ گھٹتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک پراسرار روشنی غائب ہو گئی اور وہاں گہری تاریکی پھیل گئی۔ اندھیرا ہوتے ہی تنویر کے ذہن میں ایک دم خیال آیا کہ اسے فوراً اپنی جگہ سے ایک طرف ہٹ جانا چاہیے تاکہ چڑیل اس سے ٹکرا نہ سکے۔ چنانچہ وہ تیزی سے بائیں جانب ہٹتا چلا گیا۔ 3-4 قدم چل کر وہ رک گیا اور چڑیل کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا لیکن تاریکی میں وہ نظر نہ آئی۔ اس کی خونخوار آنکھیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ وہ توجہ اس کے پاؤں کی چاپ سننے کی کوشش میں لگانے لگا۔ کئی لمحے گزر گئے لیکن کوئی آہٹ نہ سنائی دی۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ ٹھیک اسی لمحے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دہشت کے مارے گھگیانے لگا۔ کون؟ اس کے حلق سے بمشکل نکل سکا۔ میں رانی ہوں بابو جی۔ اس کے کان کے پاس ایک ہلکی سی آواز ابھری۔ رانی؟ وہ خوف سے ہکلایا۔ کون رانی؟ تم تو چڑیل ہو۔ واہ بابو، اتنی جلدی بھول گئے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی ہوئی بولی۔ کیا چڑیل اور مجھ میں فرق نہیں ہے؟ ہاتھ چھونے پر تنویر کے ذہن سے خوف کی چادر سرکنے لگی۔ چند منٹ بعد اچانک روشنی پھیل گئی اور تنویر بے اختیار اچھل پڑا۔ چادر اترنے پر سونے والے کو دیکھ کر شازیہ کے حلق سے چیخ خارج ہوئی اور وہ بے اختیار پیچھے ہٹتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ وہ دہشت زدہ نگاہوں سے چارپائی کی طرف
دیکھ رہی تھی جس پر زندہ انسان کے بجائے ایک انسانی ڈھانچہ دراز تھا۔ گوشت پوش سے محروم اس ڈھانچے کی کھوپڑی میں صرف ایک چیز زندہ تھی اور وہ تھی اس کی خوفناک آنکھیں، وہ خونخوار آنکھیں جن میں بھیڑیے کی سی چمک تھی۔ وہ آنکھیں شازیہ کو گھور رہی تھیں۔ خوف کی شدت سے شازیہ کا حلق خشک ہو گیا اور جسم میں کپکپی طاری ہو گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مردہ ڈھانچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک دو لمحے گزر گئے اور ڈھانچے نے کوئی حرکت نہ کی۔ شازیہ کے ذہن میں آیا کہ اسے کمرے سے نکل جانا چاہیے۔ اس نے سر گھما کر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا جو اس کے اندر آتے ہی بند ہو گیا تھا۔ پھر اس نے ڈھانچے کے سینے کی ہڈیوں پر نگاہیں جما دیں۔ اور دیوار کے ساتھ ساتھ دروازے کی طرف سیر کرنے لگیں۔ ڈھانچے کی خونخوار آنکھوں کی طرف دیکھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ ڈھانچہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ وہ انچ انچ سرکتی ہوئی دروازے کے پاس پہنچی۔ پھر اس نے ایک دم دروازے کی طرف رخ کر کے دروازے میں لگی لکڑی کا ہینڈل پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ دروازہ نہ کھلنے پر وہ اور بھی زیادہ گھبرا گئی اور بار بار کوشش کرنے لگی، لیکن ہر بار ناکام رہی۔ شریمتی جی، تم سے دروازہ نہیں کھلے گا، اچانک چارپائی کی طرف سے آواز آئی۔ شازیہ نے پلٹ کر چارپائی کی طرف دیکھا اور خوف سے اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ وہ ڈھانچہ چارپائی پر اٹھ بیٹھا تھا۔ اس انداز میں اس کے پاؤں فرش پر تھے اور نگاہیں شازیہ پر مرکوز تھیں۔ میں باہر جانا چاہتی ہوں، شازیہ خوف سے ہکلائی۔ جانا تھا تو آئی کیوں تھیں؟ ڈھانچے کے منہ سے آواز خارج ہوئی۔ اب تم صبح سے پہلے نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ وہ دہشت زدہ لہجے میں بولی۔ پنڈت شنکر لال کی یہی مرضی ہے۔ ڈھانچے کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ تو مندر میں تھا، تمہارا اس سے کیا واسطہ؟ مجھے جانے دو۔ ہرگز نہیں، وہ مندر میں ہے اور تم کو مندر سے باہر آنے کی سزا مل رہی ہے۔ تم اس وقت مندر کی احاطے میں ہی ہو، ڈھانچے نے کہا۔ وہ پوجا پاٹ سے فارغ ہو کر یہاں آئے گا، میں اس کا داس ہوں۔ یہ سن کر شازیہ کے حواس گم ہونے لگے کہ میں مندر میں ہی ہوں۔ بدروحوں سے بچنے کے لیے وہ نادانستگی میں دوبارہ اسی مندر میں آ پھنسی تھی جہاں سے وہ بھاگی تھی۔ اسے کرشن کمار کی بات یاد آئی کہ پنڈت شنکر لال پراسرار علوم کا ماہر ہے۔ یقیناً وہ بہت بڑا جادوگر تھا جس نے اپنے کالے جادو سے مردوں کو اپنے تابع کر رکھا تھا۔ وہ خوفزدہ ذہن سے سوچنے لگی کہ وہاں سے کیسے نکلے۔ دروازہ باہر سے بند معلوم ہونے کی وجہ سے اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ وہ شاید اسے کھولنے میں ناکام ہی رہی ہے۔ یقیناً ڈھانچے کو بھی معلوم تھا کہ اس سے دروازہ نہیں کھلے گا، اس لیے اس نے شازیہ کو دروازے تک جانے سے روکا نہیں تھا۔ وہ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں ڈھانچے سے پوچھا۔ بدلہ، انتقام، ڈھانچے نے کہا۔ وہ تم سے انتقام لینا چاہتا ہے؟ کس بات کا؟ وہ چونکتے ہوئے ہکلائی۔ تمہارے شوہر کا، اپنی عزت کا۔ تمہارے شوہر نے اس کی بیٹی سیتا کے جسم کو چھوا تھا، اسے گناہ کی طرف راغب کیا تھا اور لذت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سیتا کی حفاظت پر مامور غیبی طاقت نے پنڈت شنکر لال کو خبر کر دی تھی۔ ڈھانچے کی بات سن کر شازیہ سناٹے میں رہ گئی۔ اسے تنویر سے ایسی حرکت کی توقع نہ تھی۔ ڈھانچہ چارپائی پر کسی زندہ وجود کے مانند بیٹھا خوفناک نگاہوں سے شازیہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور شازیہ فرش پر نگاہیں جمائے تنویر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے تنویر کسی دوسری عورت کی خواہش کر سکتا ہے۔ تنویر نے طویل افیئر کے بعد اسے شادی کی تھی اور شادی سے پہلے اس کے تنویر کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئی تھی۔ اس نے شادی سے پہلے تو اپنے طور پر پوری تحقیق کر لی تھی کہ تنویر کے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ تعلقات تو نہیں ہیں۔ خود تنویر نے بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ اس کی پہلی اور آخری محبت ہے اور اگر وہ اس سے شادی کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو ساری عمر کنوارا رہے گا۔ چنانچہ اب ڈھانچے سے سیتا اور تنویر کا چکر سن کر اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ تنویر نے اس کی غیر موجودگی میں سیتا سے چھیڑ چھاڑ کی ہوگی۔ سیتا اس کی میزبان کی بیوی اور ہندو تھی۔
फिर समाजी और माली एतबार से भी वो इस काबिल न थी कि तनवीर इस पर तवज्जो देता। सबसे बड़ी बात यह थी कि शाम से पहले सिर्फ 1 घंटे के लिए इसने तनवीर को सीता के पास छोड़ा था। इस 1 घंटे में तनवीर का सीता से नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लेना, ये बात भी उसे नामुमकिनात में से एक लग रही थी। जबकि उनके घर आए इन्हें चंद ही घंटे गुजरे थे। ये दलाइल तनवीर को बेगुनाह साबित करते थे। चंद मिनट तक शाजिया इसी तरह सोच में उलझी रही। फिर एकदम इसे याद आया कि शंकर लाल इससे तनवीर की ज़्यादती का इंतकाम लेना चाहता है और वो किसी भी लम्हे वहाँ पहुँच सकता है। शंकर लाल का ख्याल आते ही वो एक बार फिर खौफजदा हो गई। इसने ढांचे की तरफ देखा और बेख्तियार उछल पड़ी। वहाँ ना ढांचा था और ना ही उसकी चारपाई। वो जगह खाली दिखाई दे रही थी। इसके सोचने के दौरान ना जाने वो कहाँ चला गया था। इसने सोचा कि मौका अच्छा है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करनी चाहिए। चुनाचा वो एक बार फिर दरवाजे का हैंडल पकड़कर खींचने लगी, मगर इस बार फौरन ही दरवाज़ा खुल गया। वो दिल ही दिल में बहुत खुश हुई। बाहर राहदारी में तारीकी फैली हुई थी। वो नहीं जानती थी कि राहदारी का बैरूनी दरवाज़ा किस सिमत में है। फिर भी वो बाहर निकलकर दबे पांव एक तरफ चलने लगी। वो दीवार के साथ साथ चल रही थी, लेकिन राहदारी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। राहदारी शैतान की आंत की माने लंबी होती जा रही थी। इसके अंदाजे के मुताबिक वो 100-150 कदम का फासला तय कर चुकी थी, लेकिन ना राहदारी का इख्तिताम आया और ना ही बैरूनी दरवाज़ा खुला। मज़ीद 10-12 कदम चलने के बाद इससे हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी। यूँ लगता था कि इस समय कुछ लोग भजन गाने में मसरूफ़ हों। इसने एक लम्हा रुक कर गौर से वो आवाज़ें सुनी और दोबारा आगे बढ़ने लगी। पूजा करने वालों की आवाज़ें तेज़ होती जा रही थी। फिर अचानक इसका हाथ बढ़ा और सामने किसी दरवाजे से टकराया। वो रुक गई। भजन गाने की आवाज़ इसी तरह दरवाजे के अकब से आ रही थी। यकीनन वो मंदिर का पूजा पाठ वाला हिस्सा था। अचानक इसके जहन में बिजली की सी तेज़ी से ख्याल आया कि क्यों ना पूजा करने वालों में पहुंच जाए। पुजारियों की मौजूदगी में शंकर लाल इस पर हाथ न डाल सकेगा और वो पूजा ख़त्म होने पर गांव वालों के साथ गांव पहुंच जाएगी। ये सोचकर इसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दस्तक की आवाज़ भजन की आवाज़ में दब गई। तब इसने दरवाजे पर दबाव डाला और दरवाज़ा खुलता चला गया। अंदर बहुत बड़ा हॉल था जिसमें 20-25 नौजवान मर्द और लड़कियां मौजूद थीं। वो सब एक बुत के सामने सर झुकाए भजन गा रहे थे। सबसे आगे शंकर लाल खड़ा था। शाजिया हॉल में दाखिल होकर दरवाजे के पास ही दीवार के साथ खड़ी हो गई। अब इसे कतरे इत्मीनान था कि यहाँ वो महफूज है और पूजा ख़त्म होने के बाद गांव वालों के साथ मंदिर से निकल जाएगी। लेकिन चंद लम्हों बाद अचानक शंकर लाल ने पलटकर इसकी तरफ खूनखार निगाहों से देखा और दूसरे ही लम्हे वहाँ गहरी तारीकी और सन्नाटा फैलता चला गया।